वॉइस, मैं हूं आरिफा नूर। आज का दिन नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खासा हंगामा खेज रहा है। एक ही दिन के अंदर वजीर आजम के दो मुआवनीन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब और तानिया इदरूस साहिबा के इस्तीफे की खबरें सामने आई और वजीर आजम की तरफ से उनके जो इस्तीफे थे उनको फौरन कबूल भी कर लिया गया। हालिया दिनों के अंदर वजीर आजम के जो ये एडवाइज़र्स हैं और स्पेशल एडवाइज़र्स हैं, इनके असासे और दोहरी शहरियत, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब से सामने आई है तो हुकूमत के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी और दबाव भी बढ़ रहा था कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इतने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, हुकूमत में आने से पहले, दोहरी शहरियत को लेके, वो उनके पास इतनी एक टीम होगी अनइलेक्टेड एडवाइज़र्स की जिनकी जो शहरियत है वो पाकिस्तानी नहीं है या उनके पास दोहरी शहरियत है। और इसी वजह से गालिबन ये कहा जा रहा है कि ये दो इस्तीफे सामने आए। अपने इस्तीफे के अंदर जो तानिया इदरूस साहिबा हैं उन्होंने जिक्र भी किया कि वो जो उनकी कनेडियन शहरियत है उसकी वजह से दबाव था। दूसरी तरफ जो डॉक्टर जफर मिर्ज़ा थे उन्होंने इस्तीफे के अंदर कोई शहरियत का जिक्र तो नहीं किया क्योंकि उनके पास तो थी भी नहीं जो उनके असासे और डिक्लेरेशन सामने आई थी, मगर उनका इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क के अंदर जो कोविड-19 है उसकी एक सूरत हाल थी जिसके अंदर हुकूमत कहा जा सकता है कि काफ़ी कामयाब रही है नंबर्स को कम करने के अंदर, मगर वबा जो है अभी बदस्तूर मौजूद है और इस हवाले से आगे तैयारियां जो हैं वो करते ही रहेगी हुकूमत। और इसी इशू के ऊपर अब एक दफ़े फिर जो हेल्थ मिनिस्टर है वो तब्दील हुआ है। साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस है उसके जो डिलीवरी के मसाइल हैं वो अभी तक चले आ रहे हैं। इस हवाले से तनकीद भी कॉन्स्टेंटली हो रही है और बार बार ये भी कहा जाता है कि काबीना के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं या आने वाले दिनों में होंगी वो इसलिए भी आएंगी सामने क्योंकि डिलीवर जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा कैबिनेट के अंदर। दूसरा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए है और महाज खुला हुआ है वो है नैब कवानीन के अंदर तरामीम और इस हवाले से जो अपोजिशन के साथ उनके ताल्लुकात हैं। अब हुकूमत ने कुछ दिन नेगोशिएट किया अपोजिशन के साथ नैब कवानीन के अंदर तब्दीली करने के हवाले से, मगर फिर जो अपोजिशन की तरफ से सारी सजेस्टन्स आई 30 के करीब कहा जाता है तजावीज़ जो थी उनको रद्द कर दिया गया, कहा कि ये नाकाबिले कबूल हैं। और इसी हवाले से आज ऐवान के अंदर बहुत शोर दोबारा मचा, बहुत तनकीद हुई हुकूमत की अपोजिशन पे और अपोजिशन की हुकूमत पे। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी शदीद तनकीद की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसका जवाब देने की कोशिश की, मगर अपोजिशन ने इतना शोर मचाया कि ये मुमकिन ना हो सका। और इसी शोर शराबे में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है उसके दो बिल भी मंजूर किए गए। मगर जो तब्दीली आई है वो ऑब्वियसली जो बड़ी खबर है वो यही है जो दो एडवाइज़र्स का इस्तीफ़ा है। क्या इसके बाद और भी ऐसी खबरें हमारे सामने आएंगी? क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली होने लगी है? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मजहर साहब, ये सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, ये भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। साफ़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा कि आज ये क्या हुआ, एकदम दो इस्तीफ़े आ गए, क्या वजह बनी? क्या सचमुच इशू जो था वो दोहरी शहरियत का था या कोई और इशू था? जैसे कहा जा रहा है कि ये इस्तीफे दिए नहीं गए मगर लिए गए हैं। नहीं, अगरचे मीडिया में और सियासत में जो इशू चल रहा था वो दोहरी शहरियत का चल रहा है और उसकी वजह भी खुद पीटीआई है, क्योंकि सियासत में और सहाफत में ये होता है कि लीडर को उनके दावों में तोला जाता है। मसलन आप मौलाना फजल रहमान साहब को कभी इस बुनियाद से क्रिटिसाइज हम नहीं करते क्योंकि उनका ये फलां काम जो था वो पख्तूनों के मफादात के खिलाफ था या इसके खिलाफ था, लेकिन अगर मौलाना का कोई काम ऐसा हो, मसलन अगर जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही हो और मौलाना फजल रहमान लग के उधर जलसा कर रहा हो तो उनका इशू बनता है क्योंकि वो मजहब के नाम पे करता है। लेकिन अगर अस्फंदियार वली खान ऐसा कर रहा हो तो उसका इशू नहीं बनता। अस्फंदियार वली खान को फिर
اپنے جو ان کے نعرے ہیں اس میں تولا جاتا ہے. تو بدقسمتی سے یہ پی ٹی آئی نے ہی غیر ملکی شہریت کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اس ملک کا ایک پرائم منسٹر وہ ایک دوسرے ملک کے اقامے پہ فارغ کر دیا گیا. اسی طرح خواجہ آصف اور احسن اقبال وغیرہ کے دوست ممالک کے اقاموں کی بنیاد پہ انہوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ان کو سیکیورٹی رسک اور غدار اور مودی کے یار اور ان القابات سے یاد کرتے رہے. تو اب جب پی ٹی آئی والوں کو ان کے دعووں میں تولا جاتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک تو اہم ترین جو وزارتیں ہیں یا وہ دی گئی ہیں الیکٹڈ لوگوں کی بجائے معاونین خصوصی کو. اور دوسرا جب پتہ چلا تو اس میں کوئی امریکہ کا شہری ہے, کوئی کینیڈا کا شہری ہے, کوئی برطانیہ کا شہری ہے. اور خود پی ٹی آئی کے جو پیمانے تھے اگر اس حساب سے آپ دیکھ لیں تو یہ کابینہ تو سب سے زیادہ سیکیورٹی رسک تھا. تو میڈیا میں تو ایشو وہ تھا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں کو اس بنیاد پہ فارغ کیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو طلبا ہے ان کا بھی آخر میں پتہ چلا کہ بھائی جو وزارت ان کو دی گئی ہے یا جو ذمہ داری دی گئی ہے خود اس حوالے سے ان کی کمپنی کی. اور دوسری طرف ظفر مرزا صاحب پہ پہلے بھی اعتراضات ہو رہے تھے, لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی اس حکومت میں وہ یہ کہ خود حکومت آپ اگر کسی وزیر کو فارغ کرتے ہیں تو یہ اعتراف ہوتا ہے اس کی وزارت کی پرفارمنس کی اور ناکامی کا. آپ اسد عمر کو فارغ کر لیتے ہیں تو وہ خود ناکام ڈکلیئر ہو جاتا ہے, لیکن دوسری طرف دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری اکنامک پالیسیز جو ہے وہ بڑی کامیاب ہے. پھر ابھی آپ وزیر صحت کو فارغ کر لیتے ہیں, لیکن اس حکومت کا دعویٰ ہے کہ نہیں کووڈ کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے نمٹ رہے تھے. یہ فلسفہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وزیر ہر ایک ناکام اور اس کو ناکام عمران خان ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن وزارت ہر ایک کامیاب چل رہی ہے. بالکل میں تو کم از کم سمجھنے سے قاصر ہوں. مظہر صاحب, جیسے سلیم صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ لگتا تو نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس سے یا دوہری شہریت کا بھی جو معاملہ ہے, جیسے ظفر مرزا صاحب کے کیس میں تو ایسی کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آئی تھی. تو سر پھر جو ایک اور تجزیہ اس پہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ سی ایک چل رہی ہے شاید کیبنٹ کے اندر بٹوین دی الیکٹڈ ممبرز اینڈ دا نان الیکٹڈ ممبرز, اور اب لگ یہ رہا ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ وجہ بنی ان دو لوگوں کے جانے کی؟ شکریہ عارفہ. دیکھیے مجھے لگتا یہ کہ اگر آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں تو سلیکشن آف دا ٹیم جو ہے عمران خان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. اور جب 2018 میں وہ آئے تھے تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بہترین ٹیم ہوگی, لیکن جب انہوں نے ظاہر ٹیم چننا شروع کی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ جو ایم این ایز وغیرہ ہیں یہ کوئی بہت ہی افیکٹو فیڈرل منسٹرز نہیں ہو سکتے. یہ اب صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ان کو یہ اندازہ ہو گیا تو وہ ایک ٹیم اور لے کر آئے, جس کو اگر یاد ہو کہ سب سے پہلے جو جن کو لے کر آئے تھے اور جن پہ انہیں بڑا اعتماد تھا وہ عاطف میاں تھے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کی ایک کنٹروورسی بنی اور انہیں عمران خان کو سرنڈر کرنا پڑا, عاطف میاں کو جانا پڑا یہاں سے. اسی طریقے سے اسد عمر کو انہوں نے اپنا اوپننگ بیٹسمین اپنا, یعنی ابھی الیکشن کے ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے اسد عمر کو فائنانس منسٹر کہنا شروع کر دیا تھا, آؤٹ ریئلائزنگ کہ کیا آپ اسد عمر کو اگر فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں تو اس کو کیری بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور یہی ہوا الٹیمیٹلی, انہیں اس کو ہٹانا پڑا. پھر آپ نے ایک نئی ٹیم بنائی, نئی تشکیل دی. اب 2 سالوں میں یہ 3 تو انفارمیشن منسٹر, سب یہ تیسرے انفارمیشن منسٹر ہیں جو اب آئے ہیں, اور اب ان کے ساتھ ایک معاون خصوصی بھی سلیم باجوہ صاحب آئے ہیں. تو نظر یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو سلیکشن آف دا ٹیم ہے, پہلی چیز یہ کہ وہ کسی سے کنسنسس نہیں کرتے, وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں, خود ہی طے کرتے ہیں, اور باقی سب لوگوں کو یہ ماننا پڑتا ہے جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو یہی اس صورت میں بھی نظر آتا ہے. اب جب یہ چیزیں خراب ہونی شروع ہوئیں, جیسے محمود خان کے مسئلے پر ہوئیں, پرویز خٹک نے ایک بہترین پرفارمنس دی, 2013 میں آپ کولیشن پارٹنر سے, 2018 میں آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے, لیکن پرویز خٹک کو ہٹا دیا گیا وہاں سے.
اسی طرح پنجاب کے چیف منسٹر کی کنٹروورسی پہلے دن سے چل رہی ہے، نہیں ہے لوگ خوش، لیکن آپ لے آئے ان کو رکھ رہے ہیں. تو یہی چیز جب چیزیں خراب ہونی ہوئیں تو پھر کچھ فیڈرل منسٹرز نے ہمت کی، جن میں سب سے ووکل وائس جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کی تھی، لیکن دبے الفاظ میں شیریں مزاری بھی کبھی بات کر دیا کرتی تھی، کبھی کچھ اور بھی بات کیا کرتے تھے کہ ایک ایسا تاثر مل رہا ہے خان صاحب کے آپ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان پہ آپ زیادہ اعتماد نہیں ہے، بلکہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان پہ آپ زیادہ اعتماد کر رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ان کے اثاثوں سے بات شروع ہوئی کہ جی ان کے اثاثہ جات ڈکلیئر کریں، وہ انہوں نے کروا دیا. پھر یہ بات ہوئی کہ دوہری شہریت ہے سب کی، اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو وہ عمران خان پہلی مرتبہ مجھے ایک دباؤ میں نظر آئے کہ وہ ایک دباؤ میں بالکل آئے. صحیح. مظہر صاحب ہمارے ساتھ زاہد حسین صاحب بھی موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو زاہد صاحب. زاہد صاحب آپ مظہر صاحب سے اگری کریں گے کہ دباؤ میں ہے عمران خان صاحب اس لیے یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اگر اس وقت دباؤ میں ہیں تو جب پہلے تبدیلیاں کی تھیں تو ان کی کیا وجہ تھی؟ میرا خیال دباؤ میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ عمران خان کے کبھی بھی فیصلہ صحیح نہیں کر پائے. شروع سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات صحیح ہے جو مظہر کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی بہترین ٹیم ہوگی، ٹیکنوکریٹس کی ایک لمبی چوڑی جو ہے فہرست ان کے پاس ہے، کیونکہ وہ یہی یعنی ایک لحاظ سے اندھیا دیتے تھے. لیکن یہ تھا کہ جب حکومت بنی ہے تو ان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی یا وہ ایسے لوگ بھی موجود نہیں تھے دونوں میں. مسئلہ یہ کہ پہلے تو ان کا تھا کہ جو لوگوں پہ جو اعتماد تھا، جن لوگوں کو پہلی دفعہ کیبنٹ میں لیا گیا تھا، نہ ہی ان کے بہت سے لوگوں کے پاس تو اپنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اور جن لوگوں کے پاس بھی ایکسپیرینس بھی تھا وہ بھی اس بات کو اہل نہیں تھے کہ وہ جو ہے وہ اس قسم کی جو تبدیلی کی جو عمران خان نے وعدے کیے تھے اس کو پایا تکمیل تک پہنچ جائے. پھر اس کے بعد جو ہے جب ٹیکنوکریٹس کی باری آئی تو ٹیکنوکریٹس کا جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے چناؤ کا اگر آپ دیکھیں تو کبھی بھی کوئی مستقل مزاجی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی کرائٹیرین موجود تھی. مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ زلفی بخاری کی جو بات آتی ہے، زلفی بخاری جو ہے نہ ٹیکنوکریٹس ہیں نہ کچھ ہیں، لیکن عمران خان کی دوستی ان کی رہی ہے، پرسنل دوستی رہی ہے. وہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو ہے قابل اعتماد جو ہے اگر کہا جائے کہ ان کے ایڈ ہیں وہی ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے پھر اسی قسم کے جو لوگوں کو اگر آپ دیکھیں کہ تبدیلیاں مستقل آتی رہی، ٹیکنوکریٹس کی ٹیم آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کی چناؤ میں ان کو کبھی بھی ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے ایک مستقل مزاجی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور اس میں یہی بات آتی ہے کہ جو ابھی بھی تبدیلی جو آئی ہے، تبدیلی تو میں مطلب اس میں بہت ساری اور وجوہات ہیں. ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے جب عمران خان جب کہا کرتے تھے کہ جو ہے غیر ملکی شہریت والے جو ہیں اس ملک کو نہیں چلا سکتے ہیں، تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آئندہ چل کے یہ بات ہے. لیکن وہ بھی کوئی مسئلہ ابھی ان کے لیے نہیں بن گیا ہے. زلفی بخاری کے لیے یہ جو ہے کرائٹیرین نہیں ہے ابھی تک. اچھا یہ ادروس کے لیے، تانیہ ادروس کے لیے یہ بن گیا ہے، لیکن انہوں نے میرے خیال استعفیٰ اور وجوہات دی ہیں. صرف اس کی جو ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کی دوہری شخصیت، دوہری جو ہے ان کی نیشنلٹی تھی. ان کے لیے اور بھی مسئلے مسائل تھے. وہ جو لوگ جانتے ہیں ان کو یہ کافی حد تک ان کو مطلب کام کرنے میں مشکلات کا تھی. دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جہانگیر ترین بھی جو ہے ان کو لانے میں تھے، اور وہ جانے کے بعد جو ہے وہ خیال وہی جو ہوتی ہے کہ جو پاور گیم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ظفر مرزا صاحب کا بھی مسئلہ صرف اتنا آسان نہیں ہے کہ کہا جائے کہ ان کو بس کہا عمران خان نے کہا کہ آپ چلے جائیں، لیکن ان کو میرے خیال ان کو بھی فرسٹریشن موجود تھی کہ جس طرح سے کام ہو رہا تھا. ایک تو یہ بات تھی کہ ظفر مرزا ان کے بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں ان کی جو ہے اہلیت پہ، لیکن بات یہ ہے کہ وہ WHO میں بھی کام کرتے رہے، ایک ڈاکٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو پتا تھا کہ جو ہے یہ خاص طور پر کووڈ-19 کا جو تھی اس میں میرا خیال یہ کہ ان کو بہت ان کو مطمئن نہیں تھے. اور ایک خاص بات جو تھی اس میں یہی بھی نظر آتی ہے کہ جو ہے جو جس قسم کا تو وہ ساری چیزیں مل کے آتی ہیں کہ کیبنٹ کبھی جیل کر کے نہیں آئی، اور جیل کر کے بالکل نہیں آئی. صحیح. ناظرین یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب سے، سلیم صافی صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے. صافی صاحب
तब्दीली फेडरल कैबिनेट में, जैसे आप तीनों ने अभी जिक्र किया ब्रेक पे जाने से पहले, ये आती ही रहती हैं, वजीर आजम की चॉइसेस सही नहीं है, टीम नहीं वो बना पाए, या डिसीजन मेकिंग गलत करते हैं। पर सर, जो सबसे अहम चॉइसेस हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हैं। फेडरल कैबिनेट या फेडरल हुकूमत के पास तो इतनी कोई मेजर चीजें नहीं है, तो सूबे कैसे चल रहे हैं, और वहां जो इतना दबाव है वहां तब्दीली क्यों नहीं आती, खास तौर पे पंजाब के अंदर? नहीं, इसलिए हम ये गुजारिश बार बार करते रहते हैं कि देखिए, ना ये हुकूमत मेरिट पे बनी है, ना वजारतें मेरिट पे दी गई हैं, ना वजारत आला के मनासिब मेरिट पे दिए गए हैं, बल्कि अजीब व गरीब मायारात उसमें हैं। मसलन आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लीजिए। हमारे तो इलेक्शन के बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी है, और मैं तो यानी इसको एक डिफेक्टो हुकूमत समझता हूँ, लेकिन इनके दावे के मुताबिक तो फिर परवेज खटक बहुत कामयाब, अगर इलेक्शन फेयर था तो वो तो बड़े कामयाब बंदे साबित हुए थे, क्योंकि उन्होंने तारीख तोड़ दी कि एक पार्टी जो पहले से उधर इक़्तिदार में थी दोबारा न सिर्फ ये कि इक़्तिदार में आ गई बल्कि सीटें भी बढ़ गई, तो फिर उससे ज्यादा कोई तो मुस्तहिक नहीं था। लेकिन उनकी बजाय महमूद खान को लाया गया। और एक ये मीडिया से मेरा गिला भी रहता है कि हमेशा वो बार बार बुज़दार का जिक्र तो करते हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि महमूद खान साहब हर हवाले से बुज़दार प्लस है। अगर आप देखें तो वज़ीर आला की तादाद हमारे सूबे में जो दबाव है वो तो सारा, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, दबाव तो सारा पंजाब और बुज़दार साहब पे है, मगर वहां कोई तब्दीली का इम्कान है? नहीं, देखें उधर, क्योंकि उनका वो किला मजबूत है, हर किसी को पता है कि वो कहाँ से वज़ीर आला बने हैं और कहाँ से जो है उनको उनकी कुर्सी मजबूत हुई है। तो ये कोई भी चीज अभी देखें, अगर हमें ये तासुर दे कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तो फिर पहले महमूद खान और बुज़दार को फारिग करना चाहिए था। नहीं, ये मायार नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बुनियाद पे आप कर रहे हैं तो फिर तो सबसे पहले आपको रज़ाक दाऊद को फारिग करना चाहिए था, जुल्फी बुखारी को फारिग करना चाहिए था। यानी जिन जिन लोगों के जिस जिस जगह पे इंटरेस्ट थे उनको वही वजारतें उधर दे दी गई है। अगर आप डुअल नेशनलिटी पे फारिग करना चाहते हैं या गैर मुल्की शहरियत पे, तो अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक 2 मुल्कों के सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात वो जुल्फी बुखारी के बारे में हैं, तो फिर उनको पहले फारिग कर देना चाहिए था। तो कोई हम मायार समझने से कासिर है ना, तो कौन सा फैसला क्यों होता है से भी और न रिमूवल का भी, ना हमें रिमूवल का मायार समझ आता है और न किसी को वजीर बनाने का। वो सिर्फ और सिर्फ बड़े साहब के खुश होने की, मसलन कल तक जहांगीर तरीन थे, जहांगीर तरीन का कौन सा मामला था जो हम जैसे नोटिस लोगों के नोटिस में था, तो इमरान खान साहब के नोटिस में नहीं था। लेकिन अब अगर वो किसी और वजह से उनसे नाराजगी हो गई तो उनको फारे, और मेरे ख्याल में मुझे तानिया के फरागत में भी एक वजह ये नजर आती है कि उनको चूंकि जहांगीर तरीन ने इन करवाया था जी, तो इसीलिए वजह अब उनको छुट्टी हो गई। तो मजहर साहब, जो साफी साहब आप सब बात कर रहे हैं, उससे तो मतलब कि इतनी कंफ्यूजन है, इतनी बुरी चॉइसेस हैं, मगर फिर भी जो अपोजिशन है वो सिवाय पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाने के किसी पोजीशन में नहीं है टू डू एनीथिंग। देखिए, मैंने इतने 30-40 साल में किसी भी हुकूमत के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर इतनी मुंतशिर अपोजिशन नहीं देखी जितनी पिछले 2 सालों में नज़र आती है। PMLN और पीपल्स पार्टी में बदएतमादी अपनी इंतहा को है, और बिल्कुल वाज़े तौर पे है PMLN के अंदर ये बात हुई है, और ये बात उनके इनर्स में हुई है कि जी पीपल्स पार्टी के साथ जाके हमें क्या मिल सकता है। हमारी पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पंजाब में हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। पीपल्स पार्टी के अपने लोग ये कहते हैं कि जरदारी साहब की तस्वीर के साथ पंजाब में पीपल्स पार्टी की तरफ कोई नहीं आता, कोई उनसे टिकट मांगने को नहीं आता जरदारी साहब की तस्वीर के साथ। तो उनके साथ हम अगर इत्तेहाद में जाएंगे तो हमें अचीव क्या होगा। ज़ाहिर है कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली बात हो, पार्लियामेंट में कोई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक इतना वोट हो तो चलें, समझ में आती है बात, लेकिन वो नज़र नहीं आती।
دوسرا ان کے اندر ایک اسٹرانگ وہ ہے کہ ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ان پاپولر ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزوں میں ان کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، تو پی ایم ایل این کو بائی ڈیفالٹ فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں جلدی کس چیز کی ہے؟ ہم کیوں اتنی جلدی میں جائیں؟ ماں سوائے اس کے کہ جو مقدمات ہیں، اور وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اگلے انتخابات سے پہلے چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو بھی سزا ہو جائے، شریف برادران کو بھی سزا ہو جائے، مریم نواز کو بھی سزا ہو جائے، بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ بند ہو جائیں۔ وہ جو سرکردہ دونوں جماعتوں کے سرکردہ رہنما ہیں وہ کسی طرح ان کے بقول کسی طرح سزائیں ہو جائیں گی تو یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ان کے لیے میدان خالی ہوگا۔ تو وہ تو اس سے بالکل اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ان کو جو پرابلم آ رہی ہے عمران خان کو، پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کے اتحادی جو ہیں وہ صرف ایک مجبوری کے تحت ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ چلیں، ورنہ میں یہ آپ کو بالکل مصدقہ اطلاع بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی تقریباً بریکنگ پوائنٹ پر ہیں، اور یہ مرکز کی سطح پہ ہے۔ پنجاب میں انہیں وہ نہیں ہے، پنجاب میں ان کو ان کا شیئر ملا ہوا ہے، تقریباً 50-60% شیئر ملا ہوا ہے ان کو، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں پرویز الہی، چودھری پرویز الہی، کہ ان کے خلاف جو ابھی نیب کو ایکٹیو کیا گیا ہے وہ براہ راست وزیر اعظم نے کیا ہے، اور یہ انہوں نے متعلقہ لوگوں کو یہ میسج بھی دے دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اب نہیں چل سکتے، لیکن ان کو یہی پیغام دیا گیا ہے کہ ابھی آپ اس کو برداشت کریں، ابھی آپ چلیں، پھر آگے دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو جہاں یہ صورتحال ہو، بالکل زاہد صاحب، یہ جو مظہر صاحب نے سب سے اہم بات کی ہے نا کہ ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ پرفارمنس کیسی ہے، ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ اتحادی کتنے خوش ہیں، ایشو یہ ہے کہ اتحادیوں کو یا اپوزیشن کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے، کیا وہ اپوزیشن اتنی ایکسیپٹیبل ہوئی ہے کہ نہیں؟ جب تک یہ نہیں ہوگا، عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ مطلب کہ کتنی کو کمزور پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت یہ جو اپوزیشن کی بات آ رہی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ ایک حد تک ایک کانفیڈنٹ ہے۔ میں پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دونوں کبھی اس طرح سے مل نہیں سکتے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کو اپنے اپنے ایک میں خیال تحفظات موجود ہیں، لیکن اس وقت جو ہے کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے کہ یہ حکومت گرائی جائے۔ اپوزیشن نہیں چاہتی ہے کہ اس وقت حکومت گرے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے کیا ہونا ہے، وہ ان کی کسی کو بھی خواہش نہیں ہے۔ دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ جیسے مظہر کہے تھے وہ صحیح ہے کہ ان کے فائدے میں جاتی ہے، سیاسی طور پہ ان کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اگر جتنے عرصے تک یہ پی ٹی آئی کی حکومت رہتی ہے اور جتنی ناکامی اور جتنے بھی کرائسس آتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے مخالفت میں جاتے ہیں، اور یہ بات جو بھی یعنی جو مختلف سرویز میں بھی بات آ رہی ہے کہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت یا جو بھی اس کی ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی وہ کم ہو رہی ہے، بڑھی نہیں ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ اور کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کی جو حکومت اس وقت برقرار ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نہ ہی یہ جو ان کے الائز ہیں وہ ان کے پوری طرح ساتھ ہیں، اور نہ ہی کسی کی دلچسپی کی اس حکومت کو گرایا جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ حکومت ابھی چلتی رہے گی، اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان وہ سب کو یہ اندازہ ہے کہ جتنا نقصان خود پارٹی یا حکومت اپنے آپ کو پہنچا رہی ہے اتنا اپوزیشن نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ایک اور چیز جو ہے میرے خیال ہے کہ جب بالکل اپوزیشن صحیح کی بات جی اپوزیشن کی ہم صافی بات صاحب، کریں، تو جو بات مظہر صاحب اور زاہد صاحب کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، تو سر بتائیں کہ اگلے پھر 2-3 مہینوں میں ہمیں کچھ نظر آئے گا، کوئی اپوزیشن کی طرف سے ہلچل نظر آئے گی، یا یوں ہی جو ہے اسی کنفیوژن اور کیوس کے ساتھ یہ حکومت چلتی رہے گی اور پارلیمنٹ کے اندر بس اپوزیشن شور مچاتی رہے گی؟ نہیں، لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے تو کوئی خطرہ اس حکومت کو نہ تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو اس کے لیے اپوزیشن کے لفظ کے استعمال پہ بھی معترض ہوں۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ پچھلے الیکشن میں جن کو حکومت دلوائی گئی ان کو رتی پر حکومت کرنا نہیں آتا، اور ان کی کوئی ادا وہ حکمرانوں والی نہیں ہے، اور جن کو اپوزیشن میں دھکیل دیا گیا ہے ان کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، ان کی کوئی ادا بھی وہ اپوزیشن والی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کیسز اور جو ان کی پارٹی لیڈرشپ اور ان سے متعلقہ جو معاملات ہیں
اس کی بنیاد پہ متحرک ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ خاموش ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ، آپ کو جو ہے اس کا ٹویٹ صرف ایک اپنے والد صاحب سے متعلق وہ نظر آتی ہے. تو یہ تو کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے، یہ تو اپوزیشن تو دور کی بات ہے. وہ اپنی مجبوریوں اور مصلحتوں کے شکار ہے. تو ان کی طرف سے تو خطرہ پہلے بھی نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے دب کے گرے گی اور پھر ان کے لیے رستہ ہموار ہوگا، اور جب ان کو اشارہ ہوگا تو وہ آ کے اپنی کوئی ذمہ داری سنبھالیں گے. لیکن ایک مسئلہ دوسرا بن گیا ہے جس کی وجہ سے اس حکومت کو خطرہ ہے اور خود اپنے آپ سے ہے. وہ یہ کہ جو اکانومی کی جو حالت ہو گئی ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ میں تو اکانومی کو اتنا نہیں سمجھتا، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ یا پہنچ رہے ہیں کہ اس اکانومی کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا. اور دوسرا وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اس نیب کے اور عمران خان صاحب کے اس رویے کے ساتھ وہ اکانومی اٹھ نہیں سکتی. تو ابھی میرے خیال میں وہ عنقریب وہ سٹیج آنے والا ہے کہ جب آپ کو اکانومی اور نیب میں اور آپ کو ملک کی سلامتی اور اس حکومت میں سے کسی ایک کا چوائس کرنا پڑے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی کچھ ان چیزوں کا یا احساس ہوا ہے یا اشارہ ملا ہے، اس لیے وہ تھوڑی بہت حرکت میں آ گئی ہے. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے لیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے 3 مہمانوں سے جو سیاسی صورتحال ہے. مظہر صاحب، صافی صاحب نے ابھی اکانومی کا ذکر کیا کہ اس کی بہت پریشانی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا فائنانس ٹیم کے اندر بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، مجھے جلدی میں تو نہیں لگتا، کوئی میرا نہیں خیال کہ اگلے 2-3 مہینوں میں اس طرح کی کوئی چینج آئے گی. کیونکہ پھر اگر آپ جو ظاہر ہے جو بنیاد بنتی ہے، اگر آپ اس ٹیم میں ہی تبدیلی کر دیں گے تو پھر پینک مچنے کا تاثر ملے گا. پھر ظاہر ہے ایک بزنس مین میں، ٹریڈرز میں ایک کیوس کے چانسز ہیں. ویسے ہی آپ کی اس وقت معیشت کی صورتحال اچھی نہیں ہے، اور آگے کے بھی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہے، کرونا موجود ہے اپنی جگہ. یہ اچھی بات ہے کہ آپ سچویشن سے خاصی حد تک آپ نے اس کو کنٹرول کیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے اثرات موجود ہیں. اور یہ عید اور محرم اگر گزر جاتے ہیں اور اس میں سچویشن خراب نہیں ہوتی تو ہوپ فلی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ گلوبلی سچویشن ابھی اسٹیبل نہیں ہے، تو آپ کی اکانومی کو اسٹیبل ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا. بے روزگاری اپنی جگہ بڑھتی رہے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس اسٹیج پر جو ہے وہ اپنی معاشی ٹیم کو وہ تبدیل کرنا چاہیں گے یا تبدیل کریں گے. بالکل صحیح. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ فیٹف کے اوپر جو چیلنج کھڑا ہو گیا، اپوزیشن سے تعلقات بہتر نہیں ہوئے، ول دس کریٹ اے پرابلم؟ جو ہم نے قوانین تبدیل کرنے ہیں فیٹف کی کنڈیشنز کو میٹ کرنے کے لیے. نہیں، اس پہ کوئی میرے خیال دقت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ FATF کا جو ہے وہ ایک لحاظ سے جس کو ہم کہتے ہیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ ان چیزوں کو جو ہے دیکھ رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے نیب کے اوپر جو بارگیننگ ہو رہی ہے، اس پہ کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی. FATF کا جو بھی قانون ہے وہ بن جائیں گے. اپوزیشن کو بھی پتہ ہے، اور ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہے تقریباً 3 یا 4 نکات پہ تو آلریڈی جو ہے ان پہ اتفاق ہو چکا ہے. یہ اپوزیشن کا کہنا تھا FATF کے. 1-2 چیزوں پہ اور رہ گئی، میرے خیال منی لانڈرنگ کے ایشو پہ کچھ تھوڑی بہت ہے، لیکن اس میں حکومت کا کوئی زیادہ بہت بڑا عمل دخل نہیں ہے. یہ ہو جائے گا. صحیح. صافی صاحب ویری کوئکلی کلوزنگ آپ کے پاس ہے. سر بتائیے گا کہ اگر فیٹف کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر نیب کے اوپر کیا بنے گا آنے والے دنوں میں؟ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ بھی چلتی رہے گی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی قانون کے اندر؟ نہیں، میرے خیال میں نیب مزید اس صورت میں نہیں رہ سکتا. ایک تو دیکھیں کہ نیب نے جو ظلم لائے نا، تو وہ ظلم جب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے.
दूसरा मकाफात अमल के कानून के तहत ही अब कुछ न कुछ होना है। तीसरी बात ये कि नैब मसलन अपोजिशन में तो किसी को छोड़ा नहीं, मामला जा के मीर शकील तक भी पहुंच गया। तो नैब से जितना काम लेना था मैनेजमेंट के लिए, एक तो वो भी उससे लिया गया है। दूसरा, मैंने जो शुरू में अर्ज किया था कि एक लोग इस नतीजे तक भी पहुंचे हैं कि नैब की इस शक्ल और इस हैयत और इस कानून के साथ होते हुए आप मजीद पाकिस्तान की इकानमी को आप नहीं चला सकते। फिर एक और जो मसला उसमें आ गया है वो ये कि नैब के चेयरमैन को पिछले कुछ महीनों से उनका मवाद हुकूमत के हाथ में आ गया है और उसकी वजह से अब हुकूमत भी नैब को ब्लैकमेल करके उनसे लोगों को ब्लैकमेल करवा रही है। तो नैब के बारे में अब तशवीश सिर्फ अपोजिशन के सर्कल्स में नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में मुख्तलिफ हलकों के यहाँ भी उसके बारे में अब तशवीश बढ़ती जा रही है। इसलिए मुझे तो लगता है कि नैब के कानून में कुछ तब्दीली जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का उन गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।